जब ताना मुंदरी को सहारा देकर उठा रहा था तो मुंदरी ने उसका हाथ झटक दिया और अपनी पूरी कुव्वत से खुद ही उठा और चलकर जीप तक आया। उसने घूमकर एक नज़र सरदार नोमान को जरूर देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था बल्कि शराब उंडेल रहा था। मुंदरी और ताने के जाने के बाद सरदार नोमान जाम हाथ में लिए खिड़की के करीब खड़ा हो गया। रात बहुत जा चुकी थी, लेकिन अभी उसके सोने का वक्त नहीं हुआ था। वो जब भी अपनी पसंद की उन औरतों के बारे में सोचा करता जिन्हें अभी तक वो हासिल नहीं कर सका था, तो सबसे ज्यादा जो तसव्वुर उसे तंग करता वो उन औरतों की उसकी फर्श की हुई वो सरखुशी थी जो वो गैर मर्दों की आगोश में महसूस किया करती थी। वो इस सोच पर तिलमिला जाया करता था। उसने कई बार नरमीन को राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा टाल जाया करती थी। हरामजादी कंजरी गश्ती, वो तल्ख होकर सोचा करता। मुंह मांगी कीमत देता हूं पर नहीं मानती। उसने एक आध बार यहाँ तक सोचा कि वो नरमीन को उठवाकर अपने इलाके में ले जाए, लेकिन वो ऐसे मामलात को हंसी खुशी अंजाम पाता देखना चाहता था और इसे बिल्कुल ही आखिरी हरबा समझता था। फिर वो सोचने लगा, नईम नरमीन तक कैसे पहुंच गया? शायद किसी दोस्त के जरिए। यकीनन यही बात थी। वो एक बार फिर नरमीन और नईम के ताल्लुकात की नौयत के बारे में सोचने लगा। ये सोच के उसका दिमाग जैसे तड़क जाता था कि उसकी महबूबा उसके बेटे के साथ दादे ऐश दे रही थी या शायद दे चुकी थी। मुंदरी से ये सलूक करना इसलिए ज़रूरी था कि मुंदरी नईम के लड़कपन से ही नईम के साथ था और सरदार नोमान की दानिश में नईम की ज़ात का कोई भी गोशा मुंदरी से पोशीदा नहीं था। फिर वो सोचने लगा, क्या नरमीन जानती होगी कि सरदार नईम किसका बेटा है? उसका चेहरा गर्म हो गया। हरामजादी बाप बेटे दोनों से मार खा रही है, उसे कोई तो सबक देना होगा। उसने तल्खी से सोचा और दो तीन बड़े घूंटों में बची खुची शराब हलक से नीचे उंडेल ली। लाला को अदनान के घर रहते आज 15वां दिन था। इस दौरान वो एक आध मर्तबा और भी अदनान के साथ घर से बाहर निकली थी, लेकिन फिर कोई परेशान कर देने वाली बात नहीं हुई थी। घर पर काम के लिए आने वाली बूढ़ी औरत को अलबत्ता बहुत तशवीश थी और वो एक आध बार लाला को कुरेद भी चुकी थी कि लाला कब तक अदनान के घर रहेगी। वो तो अच्छा था कि यह आबादी घनी नहीं थी और अदनान के घर पड़ोसियों का आना जाना नहीं था, वरना लाला को उन्हें मुतमईन करना दूभर हो जाता। अदनान की जिंदगी में सिर्फ एक तब्दीली आई थी। वो लाला के ख्याल से जल्दी घर आ जाया करता था और हर शाम वापसी पर लाला के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। कभी आइसक्रीम, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा और कभी कुछ और। लाला ने भी एक मामूल बना लिया था। अदनान घर वापस आके देर तक न जाने क्या लिखता था। लाला को पता था कि उसे काम करते हुए कॉफ़ी पीना पसंद है, चुनाचे वो उसे रात 12 बजे कॉफ़ी का आखिरी प्याला देकर अपने कमरे में चली जाया करती थी। अदनान ने उसके कमरे के लिए एक टेलीविज़न खरीद दिया था और वो रात गए तक उसके सामने बैठी रहती थी। लाला जिस माहौल से उठकर अचानक अदनान की जिंदगी में आ गई थी, वहाँ औरत और मर्द का कोई दूसरा ताल्लुक सोचने का तसव्वुर ही नहीं था। और लालों को यकीन था कि अगर उसके गांव में किसी भी फर्द को, चाहे वो मर्द हो या औरत, लाला का इस तरह अदनान के साथ एक ही छत के नीचे इतने दिनों तक रहने का इल्म हो जाए, तो चाहे लाला सुलगते तनूर में खड़े होकर भी कसम खाए, कोई यकीन नहीं करेगा। हालांकि लाला को अदनान ने कभी छुआ तक नहीं था। फिर वो सोचती, ऐसे कब तक चलता रहेगा?
یقیناً عدنان اسے بہت دنوں تک اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ پھر وہ بہت ہی ٹھنڈے دل سے سوچتی تو اسے لگتا جیسے کسی صبح عدنان اس سے معذرت کر کے اسے کچھ روپے دے کے یہاں سے چلے جانے کو کہے گا تو کیا اسے برا ماننا چاہیے؟ عدنان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے محبوب کو ڈھونڈ نکالے گا اور اس کی شادی بھی اس کے ساتھ کرانے میں اس کی مدد کرے گا، لیکن پھر ایسا ہو نہ سکا۔ اسے پورا یقین تھا کہ عدنان نے نورے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب نورا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا تو اس میں عدنان کا کیا قصور تھا؟ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ غیر شعوری طور پر عدنان سے قریب بھی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ عدنان اس کی موجودگی میں اسے بس اتنی ہی اہمیت دیتا تھا جتنی اہمیت وہ کمرے میں پڑی کسی بھی بے جان شے کو دیتا تھا، اس لیے لالا کی سوچ اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ وہ عدنان کے کپڑے استری کرتی تو وہ برا مانتا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ مہمان تھی اور اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن لالا کو عدنان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوشی ہوتی تھی۔ مہمان سمجھنے کا مطلب تھا کہ عدنان کو یقین تھا کہ وہ ایک دن ضرور یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ سوچتی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے یہ سوچنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں نیم دراز ٹی وی دیکھتے ہوئے یہی کچھ سوچ رہی تھی۔ ٹی وی پر چلتی پھرتی تصویریں کیا کر رہی تھیں، کیا کہہ رہی تھیں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے لگا جیسے نیچے گھر میں کوئی چل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عدنان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی آدھ گھنٹہ پہلے وہ اسے کافی دینے گئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کافی نہیں پیے گا کیونکہ اسے نیند آ رہی تھی۔ پھر یہ کون ہو سکتا تھا؟ وہ اٹھی اور دروازہ کھول کے نچلی منزل کو جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اسے ایک بار پھر کھٹکا سنائی دیا۔ وہ چوکنی ہو گئی۔ عدنان اور گھر میں کام کرنے کے لیے آنے والی بوڑھی ملازمہ دونوں ہی نے اسے بتایا تھا کہ آج کل علاقے میں چوریاں ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایک آدھ چور سے تو وہ خود بھی نمٹ سکتی تھی۔ وہ واپس کمرے میں گئی۔ اس نے اپنی الماری میں کرکٹ کی ایک وکٹ پڑی دیکھی تھی جو نہ جانے کون وہاں لے آیا تھا۔ اس نے وکٹ ہاتھ میں سنبھالی اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں گئی۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی تھی مگر وہ دیکھ سکتی تھی۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ کھٹکے کی آواز کہاں سے آئی تھی۔ آواز پھر سنائی دی۔ لالا کسی چوکنی شیرنی کی طرح گھومی اور آواز کی درست سمت کا اندازہ کرنے لگی۔ خوف سے اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے اور وہ چاہتی تھی کہ عدنان کو آواز دے، لیکن پھر اسے لگا جیسے عدنان کے کمرے سے کسی مرد کے رونے کی آواز آ رہی ہو۔ وہ جھجکتی ہوئی عدنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ پھر اس نے عدنان کو دیکھا جو لالا کی طرف سے پشت کیے الماری کی طرف کھڑا تھا اور اپنی بیوی کے الماری میں لٹکے ہوئے لباسوں میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لالا سن ہو گئی۔ وہ گھومی اور دروازہ کھلا چھوڑ کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی وکٹ ایک طرف پھینکی اور کھڑکی کے قریب کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا سے اسے ایک خوشگوار کیفیت کا احساس ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگی، عدنان باؤ اب بھی اس عورت کے لیے روتا ہے جس نے ہمیشہ اس سے بے وفائی کی، جس کے بارے میں بوڑھی ملازمہ اسے سب بتا چکی تھی۔ وہ حیران تھی، آخر عدنان کس قسم کا مرد تھا؟ اس کا علاقہ ہوتا تو عدنان کبھی کا اپنی بیوی اور اس کے یار کو قتل کر کے پھانسی چڑھ چکا ہوتا، یا کم از کم عمر قید تو کاٹ ہی رہا ہوتا۔ پھر اس کا ذہن نورے کی طرف بھٹک گیا۔
نورے کے تصور ہی سے اسے عدنان کی پناہ سے نکل جانے کا خیال بھی آیا تھا، اور اس وقت بھی اس نے یہی سوچا تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن وہ دیر تک جاگتی رہی۔ ان دونوں کی عمروں میں خاصا فرق تھا، لیکن شاہ رحمت سردار سلطان کو سردار کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ وہ تقریباً صحت یاب ہو چکا تھا، اور اس کی بیماری کے دوران اس کی مزاج پرسی کو 2-3 دفعہ آنے والا سردار سلطان اس وقت بھی اس کے لمبے چوڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ شاہ رحمت ہر قیمت پر لالوں کو پکڑوا کر اپنی حرم سرا میں واپس لانا چاہتا تھا۔ اس وقت دونوں کا موضوع گفتگو لالا ہی تھی۔ سردار، میرا خیال تھا تمہارے اور تمہارے بیٹے کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، مگر سچی بات ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی۔ شاہ رحمت نے نیم واں آنکھوں سے سردار سلطان کو دیکھا۔ سردار سلطان مسکرایا۔ تمہارا کیا خیال ہے شاہ جی؟ میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ میں نے پتہ کروا لیا وہ حرامزادی کہاں ہے۔ حالانکہ لالا کے بارے میں کہ وہ کہاں دیکھی گئی تھی محض ایک اتفاق تھا، لیکن سردار سلطان نے پھر بھی شاہ رحمت پر روب جما ہی دیا۔ شاہ رحمت چونکا۔ کہاں ہے وہ؟ اور اگر تمہیں پتہ ہے تب تک وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ سردار سلطان ہنسا۔ اسے بوڑھے ہوتے اس پیر کی لالا کے لیے ہڑک دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ شہر میں ہے، کسی بہو کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ابھی اتنا ہی پتہ چل سکا ہے، پر تم فکر مت کرو، ایک آدھ دن کی بات ہے۔ شاہ رحمت کو غصہ آ گیا۔ وہ سردار سلطان کا کوئی کمی نہیں تھا جو اس سے ڈرتا۔ مجھے ٹرخانے کی کوشش مت کرو سردار، اس نے کہا۔ سردار سلطان کو بھی غصہ آ گیا۔ مجھے تمہیں ٹرخانے کی کیا ضرورت ہے شاہ جی؟ وہ تلخی سے بولا۔ شاہ رحمت مسکرایا۔ تم مجھ سے بگاڑ کے رہ نہیں سکتے۔ سردار سلطان کا ناریل چٹک گیا۔ جدی پشتی جاگیردار ذمہ دار قسم کے پیروں کو ملی جائیداد کو بھیک سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ شاہ رحمت کی بات پر تلخ ہو گیا۔ یہ غلط فہمی بھی آج دور ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں اس چھوکری کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں، اور بس۔ وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا منہ چڑا ملازم دینا بیچ میں بول پڑا۔ شاہ جی کا مطلب ہے جی کہ لڑکی آپ نے ہی بھجوائی تھی، اب اسے ڈھونڈنے کی ڈیوٹی بھی آپ ہی نے کرنی ہے۔ اگر اس کے کسی ملازم نے یہ بات کہی ہوتی تو سردار سلطان اسی وقت اس کی زبان کھینچوا لیتا، اور پھر اسے ملازموں کا مالکوں کی گفتگو کے درمیان بولنا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے گھور کے دینے کو دیکھا۔ شاہ رحمت اس کی نگاہوں کو پڑھ کے بولا، میں اس قصے کو لمبا کرنا نہیں چاہتا، ورنہ میرے لیے کیا مشکل ہے۔ ابھی کسی ایس پی ڈی ایس پی کو فون کر دوں تو شام تک وہ حرامزادی میری حویلی میں ہو۔ کتی کا بچہ مجھ پہ اپنے رسوخ کا روب ڈال رہا ہے۔ سردار سلطان نے تلخی سے سوچا اور بولا، تمہارا کیا خیال ہے شاہ جی؟ تم کسی مولو مسلی سے بات کر رہے ہو؟ ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ سردار سلطان نے اسے گھورا۔ شاہ رحمت کا لہجہ سرد تھا، اور اس سے کسی حد تک لا تعلقی کا تاثر بھی جھلکتا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن اگر تمہاری اتنی پھوت پھات ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ، سوکھی تڑیاں مت لگاؤ۔ سردار سلطان سے اس لہجے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تلخی سے بولا، ٹھیک ہے شاہ جی، وہ حرامزادی 8 دن کے اندر اندر واپس نہ آئی تو سردار دودھ خان کا نطفہ نہ کہنا، کسی مسلی کی اولاد کہنا۔ پھر وہ اپنی بات کا جواب لینے کو وہاں نہیں رکا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ رحمت نے مسکرا کر دینے سے کہا، تو گواہ رہنا ہے اس ٹائم سردار گڑھ کا مالک کیا کہہ کے گیا ہے؟ دینا مسکرایا، تم نے اسے ایک دم ہی تپا دیا تھا شاہ جی، اب تو کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ شاہ رحمت پھیل کے لیٹا اور دونوں ہاتھ گردن کی پشت پر رکھ کر
چھت کو گھور کر بولا، تو جانتا ہے میں کیسے کام نکلواتا ہوں۔ اب جھوٹی شان والا یہ سردار کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ایک باری ہاتھ آ جائے وہ حرام زادی، ساری یاریاں بھلا دوں گا۔ دینا مسکرایا، اسے شاہ رحمت کی صلاحیت کا پورا یقین تھا۔